दोहा पर इसराइली हमला, यमन में बढ़ती हुई तबाही और इसी दौरान अरब दुनिया की पुरअसरार खामोशी। कतर ने अमेरिका को जहाज तोहफे में दिए, बाकी खलीजी रियासतें मगरबी सरमायाकारी में उलझी हुई हैं। लेकिन अगर ये सब पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत के साथ खड़े हो जाएं तो फिर इसराइल के लिए खेल वो नहीं रहेगा जो आज है। दोहा पर इसराइली हमले के बाद कतर आलमी सियासत का मरकज बन गया है। खलीजी और इस्लामी दुनिया के अहम रहनुमाओं के हंगामी दौरे जारी हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान कतर पहुंच चुके हैं, जबकि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ भी अपने वफ्द के हमरा दोहा पहुंच चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कतरी क़यादत से मुलाकात कर रहे हैं और इसराइली जाहिरियत के खिलाफ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का भी आज दोहा का दौरा मुतवक्को है। ये दौरा पहले से तयशुदा नहीं था, जिसके बायस उसकी अहमियत मजीद बढ़ गई है। इससे कबल उर्दन के वज़ीर अहद हुसैन बिन अब्दुल्ला भी कतर का दौरा कर चुके हैं। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने एक अमरीकी टीवी इंटरव्यू में कहा कि इसराइली हमले ने यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें खत्म कर दी हैं। उनके मुताबिक इस हमले के बाद यरगमालियों का मुस्तकबिल मजीद तारीख हो गया है और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। 9 सितंबर को इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास की आला क़यादत को निशाना बनाने का दावा किया था। हमास के मुताबिक उनकी आला क़यादत महफूज रही, ताहम मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह खलील अल हया के मुशीर और बेटे समेत 5 अफराद शहीद हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता किया और दोहा पर हमले के फैसले पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इसी दौरान खित्ते में यमन पर हमले भी शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं। फिजाई हमलों और झड़पों ने सना और शुमाली सूबों को हिला कर रख दिया है, जबकि हुसी फोर्सेस की कार्रवाइयों ने रेड सी के बहरी रास्तों को भी आलमी सतह पर खतरे में डाल दिया है। इसके नतीजे में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है और इमदादी मंसूबे भी बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। सियासी मुबशरीन के मुताबिक अरब दुनिया की खामोशी की एक बड़ी वजह उनके मुआशी मुफादात हैं। खलीजी रियासतों की अरबों डॉलर की सरमायाकारी यूरोप और अमेरिका में मौजूद है, जो अक्सर उनके सियासी मौक़िफ़ पर असरअंदाज होती है। कतर ने तो अमेरिका को जदीद तरीन जंगी जहाज तक तोहफे में दिए और दीगर ममालिक भी इसी रविश पर चलते रहे हैं। लेकिन अगर यही ममालिक पाकिस्तान जैसी एटमी मुल्क को अपने साथ मिला लें तो ताकत का तवाज़ुन यकसर बदल सकता है, इसराइल पर दबाव बढ़ सकता है और आलमी सियासत के कवायद और ज़वाबित नए सिरे से लिखे जा सकते हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या अरब दुनिया की खामोशी सिर्फ मुआशी मजबूरी है या एक बड़ी हिकमत अमली है जिसमें पाकिस्तान को शामिल करके इसराइल को पहली बार वाकई दबाव में लाया जा सकता है? नाज़रीन, खलीजी ममालिक के ज्यादातर इंटरेस्ट अमेरिका और यूरोप में, जैसे मैंने पहले कहा है। नाज़रीन, जब इंटरेस्ट यानी सारी दौलत गैर मुल्कियों के पास महफूज है और गैर मुल्कियों के पास ही वहां पे और इनके सारे कारोबार भी वहां पे मौजूद हैं, तो फिर ये किस तरह उन्हें आंखें दिखा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर आंखें दिखाते हैं तो वो सारी की सारी दौलत खत्म हो जाएगी। यानी वो जवाब दे देंगे भी कौन सी दौलत और कौन से कारोबार और कौन से इंटरेस्ट। नाज़रीन, बात यह है कि मैंने परसों एक व्लॉग किया था, उसमें मैंने कहा था सदर ट्रंप ने जब सऊदी फरमारवा से ये कहा कि जॉनी स्टैंड अप, तो जॉनी खड़े हो गए और फिर जब वो बैठे तो कहा कि गुड जॉब, बेस्ट जॉब। देखने वाली चीज ये थी कि मोहम्मद बिन सलमान अकेले नहीं खड़े हुए, जितने भी वहां पे वीआईपीज थे वो सारे के सारे खड़े हो गए। जब ये सारे कतार अंदर कतार खड़े हो जाएंगे और एक ट्रंप के कहने के ऊपर सब खड़े हैं और फिर इज्जत के साथ बैठ रहे हैं, तो वहां पे गुड जॉब कहा जाए तो इसका मतलब ये है कि आपको खड़ा कर दिया गया और अपनी मर्जी से बिठाया गया और आपको कहा कि आपने गुड जॉब किया है। जब सारे के सारे इकट्ठे खड़े हो जाएंगे तो बाकी अरब ममालिक का क्या बनेगा? जबकि हम अपना किबला समझते हैं सऊदी अरेबिया को, तो सऊदी अरेबिया का तो अपना हाल ही ये है। तो आगे क्या होगा? वही होगा कि आज दोहा जो अपने आप को ये समझता था कि हमें अमेरिका बचा लेगा, अरे भाई अमेरिका कैसे बचा लेगा? अमेरिका के तो अपने इंटरेस्ट शामिल हैं उसके अंदर, वो कैसे बचा लेगा? या तो अरब अपने कारोबार छोड़ दें, यानी अगर उनके पास इतनी दौलत है तो क्या ये दौलत गजा पे इस्तेमाल नहीं हो सकती? क्या ये दौलत कश्मीर में इस्तेमाल नहीं हो सकती? क्या ये दौलत उनके अपने यहाँ नहीं इस्तेमाल हो सकती? लेकिन दौलत इतनी है कि जगह ही नहीं कि कहाँ पे किया जाए काम। क्या और इस्लामी ममालिक नहीं है जिनके साथ मिलकर ये काम किया जा सकता है? लेकिन नहीं, अपने इंटरेस्ट तो वही हैं। यानी मैं एक अर्ज जरूर करूंगा नाजरीन, और ये आप भी गौर से सुनिएगा, सिर्फ एक मुल्क से बचने के लिए तमाम अरब अमेरिका को अपना गॉड फादर कहते हैं और वो मुल्क है इसराइल।
کیا یہ سارے کے سارے مل کے ایک اسرائیل کو ختم نہیں کر سکتے؟ لیکن یہاں پھر اپنے انٹرسٹ آ گئے کہ ہمارے کاروبار، ہماری دولت، ہمارے پیسے دنیا سے چلے جانا ہے، یا رہنا تو نہیں ہے۔ رب کو بھی تو جواب دینا ہے کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں۔ غزہ والوں کی تو ہمت دیکھیے نا، کہ روز 50-100 شہید ہو رہے ہیں، لڑ رہے ہیں ایک ملک کے لیے، اور آپ ہنسی خوشی دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سارا پیسہ جو کاروبار کے طور پر آپ نے امریکہ اور یورپ میں لگایا، غزہ میں نہیں لگ سکتا۔ ناظرین، کیا عرب یہ نہیں جانتے کہ پاکستان ایک سپر پاور ہے؟ اور سپر پاور کیوں ہے؟ کہ اس کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے، لیکن ہمارے سیاستدانوں کی وجہ سے ہماری حیثیت ایسی ہو گئی ہے۔ ہم ایک سپر پاور ہیں، ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں، ہمارے پاس ایک بہترین فوج ہے۔ ناظرین، میں ایک بات آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک کے فیلڈ مارشل کو جب امریکہ میں بلایا گیا تو کوئی حیثیت تو تھی نا ہمارے فیلڈ مارشل کی اور ہماری فوج کی، تو اسی لیے بلایا گیا کہ آپ تشریف لائیے۔ کہاں گئے وہ سیاستدان؟ انہوں نے تو اپنا بیڑا خود غرق کر لیا، کوئی حیثیت نہیں رکھی، کوئی سلسلہ نہیں رکھا۔ پاک فوج اتنا مقام رکھتی ہے، اور انہوں نے ثابت کیا انڈو پاک جنگ میں اس دفعہ کہ ہم بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں، جس پہ مجبور ہو کے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو بلایا اور ان سے علیحدگی میں باتیں کی۔ وہ علیحدگی کی باتیں صرف چیف آف آرمی اسٹاف اور صدر ٹرمپ کے درمیان ہیں، اور کبھی بھی چیف آف آرمی اسٹاف اپنے ملک پر سمجھوتا، اپنے ملک کی سالمیت پر سمجھوتا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم سپر پاور ہیں۔ ناظرین، اب میں آتا ہوں پاکستانی سیاست پہ، اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ سیاستدانوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب میں آتا ہوں پی ٹی آئی کے اوپر۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کو ایسا رہنما سمجھا جاتا ہے جو اگر مکمل اختیار حاصل کر لیں تو نہ صرف پارٹی بلکہ جیل میں قید عمران خان کے لیے بھی سیاسی گنجائش نکال سکتے ہیں۔ شرافت اور نرم مزاجی کی وجہ سے پہچانے جانے والے بیرسٹر گوہر کو سیاسی و ادارہ جاتی حلقوں میں غیر معمولی احترام حاصل ہے۔ ان کی صاف شبیہ اور محاذ رائی سے پاک رویہ انہیں اسٹیک ہولڈرز کے لیے قابل قبول بناتا ہے، جو براہ راست پی ٹی آئی سے رابطے سے گریز کرتے ہیں۔ پارٹی کے اندر انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا اور غدار تک کہا گیا، لیکن ان کی عمران خان سے وفاداری پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تاہم فیصلہ کن کردار تب ہی ممکن ہے جب عمران خان انہیں مکمل اختیار دیں۔ فی الحال عمران خان جیل سے ہی پارٹی معاملات پر سخت گرفت رکھے ہوئے ہیں، اور رہنماؤں کے لیے آزاد فیصلے کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق بیرسٹر گوہر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں سے رابطوں کے لیے پل بن سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سخت بیانات کی بجائے ہمیشہ ناپ تول کر گفتگو کرتے ہیں، اور ان کا شائستہ رویہ اداروں کے لیے بھی قابل قبول ہے۔ گوہر علی خان فوج مخالف مہمات کے مخالف اور ہمیشہ مذاکرات کے حامی رہے ہیں، لیکن چیئرمین ہونے کے باوجود ان کی فیصلہ سازی محدود ہے۔ اہم فیصلے اب بھی عمران خان کی ہدایت پاری ہوتے ہیں، اور پارٹی کی اعلیٰ کمیٹیوں کو بھی عملی اختیار حاصل نہیں ہے۔ ناظرین، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے سیاسی لوگوں نے، ہماری سیاسی پارٹیز نے ملک کی تو بنا روڑ کے رکھا، یعنی نہ کوئی بات کرنے کا ڈھنگ، نہ کوئی سلیقہ، نہ کوئی اختیار۔ یعنی کوئی بھی پارٹی ہے اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، وہاں کوئی نہ کوئی نکتہ چین وہاں پہ ضرور موجود ہوتا ہے، لیکن ہونا چاہیے، نکتہ چینی ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے۔ اگر غلط بات ہو گئی ہے تو اس پہ بھی بات ہونی چاہیے۔ لیکن ناظرین، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ سیاسی لوگ ہمیشہ ملک کی نموشی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اب میں صرف اتنی سی بات کروں گا، جبکہ میں عمران خان صاحب کے خلاف تو نہیں ہوں، نہ ہی میں کسی کی فیور کے اندر ہوں، کہ نہ میں عمران خان صاحب نہ یہ زرداری اس کی فیور کے اندر ہوں، لیکن اصول کی بات کرنی چاہیے۔ اصول یہ ہے کہ پارٹی کی اگر آپ نے چیئرمین بنایا ہے تو چیئرمین کو اختیارات بھی دینے چاہیے۔ کہ اختیارات ہی نہیں ہے پارٹی کے اندر چیئرمین کو، تو وہ تو کبھی غدار بن جاتا ہے، کبھی وہ اسے کہہ دیتے ہیں کہ اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ بیچارے تنگ آ کے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس طرح پارٹیاں نہیں چلتی۔ ناظرین، اگر عمران خان صاحب نے اپنے چیئرمین کو اختیارات دیے ہوتے تو شاید آج وہ جیل میں نہ ہوتے، کیونکہ گوہر علی خان صاحب ایک نہایت شائستہ انسان ہے، شستگی سے بات کرتے ہیں، اداروں کو ان کے ساتھ بات کرنے میں کوئی بھی پریشانی نہیں پیش آتی، لیکن عمران خان صاحب نے ان کو اختیار نہ دے کر بے اختیار کر کے آج جیل بھی بھگتی جا رہی ہے، آج گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، آج 9 مئی بھی ہو رہے ہیں، اور آج سزائیں بھی ہو رہی ہیں۔ ناظرین، میری تو ایک ریکویسٹ عمران خان سے بھی اور آپ سے بھی ہے کہ آپ بھی یہ انہیں کہیں، پیغام دیں کہ وہ اپنے چیئرمین کو بااختیار کریں، کیونکہ جو بات ٹیبل پہ طے ہوتی ہے وہ دھرنوں میں، جھگڑوں میں، فسادوں میں، گولیوں میں، وہ ڈنڈوں میں، وہ بھاگن دوڑ میں ایسے نہیں ہوتا۔ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات ہوتی ہے، اور ٹیبل پہ بھی کون بیٹھتے ہیں؟ جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، اور اگر اختیار نہ دیا
تو پھر یہی حال رہے گا۔ باہر کے ممالک یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو پاکستان ہے یہ تو صوبائیت سے نہیں نکلتا، بھائی یہ بات ہے یہاں تو سیاسی بحران رہتا ہے، کیا کریں گے؟ ہم ایک طرف سپر پاور ہیں، ہم ایک طرف ایٹمی طاقت ہیں، لیکن سیاسی حالت ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے ہی اداروں کے اوپر مڈ تھروئنگ کرتے ہیں اور ان سے زیادتی کرتے ہیں اور ان کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا بریگیڈ ہے، اس کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ دے دیتی ہے، کسی کو کہہ دیتی ہے یہ بہتر نہیں ہے، کسی کے اوپر مڈ تھروئنگ شروع کر دیتی ہے۔ جب ایک بندے کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو وہ غدار ہو یا نہ ہو، مڈ تھروئنگ اس پہ بنتی ہو یا نہ بنتی ہو، اس کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ پہلے اختیار کی بات کریں کہ اگر اس کے پاس اختیار ہو وہ اداروں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے تو مجھے بہت امید ہے کہ عمران خان صاحب بہت جلد جیل سے باہر آ جائیں۔ ناظرین، پاکستان کی فوج ایک ایسا ادارہ جو ہر بحران میں صف اول پر کھڑا ہوتا ہے، سیلاب ہو یا زلزلہ، دہشت گردی ہو یا عالمی دباؤ، فوجی جوانوں نے جان کی بازی لگا کر قوم کی حفاظت کی، اور آج فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نہ صرف عسکری محاذ پر مضبوط ہے بلکہ عالمی سفارتکاری میں بھی ایک نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں کیوں اس ادارے کو نشانہ بناتی ہیں؟ کیا یہ تنقید محض ذاتی مفاد ہے یا ملک کے مستقبل کو کمزور کرنے کی کوشش؟ فوج پاکستان کا سب سے منظم ادارہ ہے، چاہے 2005 کا زلزلہ ہو یا 2022 کا سیلاب یا موجودہ سیلاب، ہر بڑے قومی بحران میں یہی ادارہ سب سے پہلے پہنچا، ریلیف آپریشن چلایا اور ہزاروں جانیں بچائیں۔ عوام بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ مشکل وقت میں سب سے پہلے کون آتا ہے؟ پاک فوج۔ اب بات کرتے ہیں قیادت کی۔ جنرل سید عاصم منیر جو اب فیلڈ مارشل کے عہدے پر فائز ہیں، ان کے دور میں پاکستان نے خطے میں بڑے چیلنجز کے باوجود اپنی پوزیشن مضبوط کی ہے۔ وفاقی کابینہ نے انہیں فیلڈ مارشل کے طور پر ترقی دے کر اس کردار کو تسلیم کیا۔ یہ وہی عہدہ ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ایوب خان کے بعد پہلی بار کسی کو دیا گیا۔ یہ صرف اعزازی ترقی نہیں بلکہ اس قیادت کے اعتراف کی علامت ہے جس نے پاکستان کو ایک مشکل دور میں سہارا دیا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دور میں پاکستان نے کئی اہم سفارتی کامیابیاں حاصل کی۔ خطے میں بھارت جیسی بڑی معیشت کے دباؤ کے باوجود پاکستان نے عالمی سطح پر اپنے موقف کو کامیابی سے اجاگر کیا۔ ان اقدامات نے دنیا کو یہ باور کرایا کہ پاکستان اپنے دفاع اور سفارتکاری میں کسی سے پیچھے نہیں، لیکن دوسری طرف سیاسی جماعتوں کا رویہ مایوس کن رہا۔ جب بھی کوئی سیاسی دباؤ آتا ہے تو یہی جماعتیں فوج پر تنقید شروع کر دیتی ہیں، کبھی سوشل میڈیا پر مہم، کبھی جلسوں میں سخت الفاظ۔ یہ رویہ نہ صرف اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش ہے بلکہ قومی اتحاد کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، سیاسی جماعتوں میں پختگی کا فقدان ہے۔ اپنے اداروں پر تنقید کرنا، ان پر چور دشمن کے القابات اور الزامات لگانا، یہ رویہ نہ جمہوری ہے اور نہ ہی ذمہ دارانہ۔ اس کے برعکس فوج نے ہمیشہ میدان جنگ اور میدان خدمت میں اپنی جانیں پیش کی ہیں، چاہے بارڈر پر دشمن کے سامنے کھڑے ہونا پڑے یا بارشوں میں ڈوبے گاؤں کو بچانا، فوج نے اپنی جان پر کھیل کر ملک کو سنبھالا ہے۔ ناظرین، پنجاب حکومت کی ایک اور غفلت سامنے آ گئی۔ کیا ہوا کہ جلال پور میں کشتیاں کم پڑ گئیں تو جو پرائیویٹ کشتیاں تھیں انہوں نے لوگوں کو نکالنے کے لیے، ان کی جانوں کو بچانے کے لیے کسی سے 50,000، کسی سے 1 لاکھ، کسی سے 2 لاکھ، کسی سے 3 لاکھ روپے مانگا اور ان کی جانوں کو بچایا، ان کے مال کو بچایا۔ کیا یہ طریقہ درست تھا؟ گورنمنٹ نہیں جانتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے؟ گورنمنٹ کو پتا تھا۔ انہوں نے ایک اے سی کو بلی چڑھا دیا، اس کی بلی پیش کر دی۔ کیا کیا کہ اے سی صاحب آپ کے ہوتے ہوئے یہ ایسا ہوا ہے، لہٰذا آپ یہاں سے ٹرانسفر۔ اچھا، اب یہ وہ تو ہو گئے ٹرانسفر، جا کے لگ گئے گے کہیں جگہ پہ سیکشن آفیسر۔ یعنی پھر کیا سزا دی آپ نے؟ انہیں کوئی سزا تو نہیں دی، ان کی سزا بنتی بھی نہیں ہے۔ اس وقت جب ماں پتر نہیں سنبھالتی، اس وقت اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی پرائیویٹ کشتیاں لگائی دی جائیں تو پرائیویٹ کشتیاں اپنے طور پر اپنے تئیں وہ پیسے لے رہی تھی، اس میں اسی کا کیا قصور ہے؟ یہ تو ہے ہماری پنجاب گورنمنٹ کا حال کہ ہر جگہ پہ پرائیویٹ کشتیاں پیسے مانگ رہی ہیں اور انہیں علم ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہے۔ ایک اے سی کو کہہ دیا بھائی تمہیں پتا تھا لہذا تم ٹرانسفر۔ یعنی گورنمنٹ کے کسی ادارے کو پتا نہیں ہے کہ چاہے وہ سرکاری کشتیاں تھیں چاہے وہ پرائیویٹ کشتیاں تھیں، پیسے مانگ رہے تھے، پیسے لے رہے تھے، اور لوگ مجبور تھے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے پیسے دینے پر۔ بعد میں خیال آیا بی بی مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہی جو پرائیویٹ کشتیاں تھیں ان کو ریگولیٹ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ عوام سے پیسے لینے کی بجائے ہم سے پیسے لے لینا۔ یہاں بھی ایک پوائنٹ بڑا نوٹ کرنے والا ہے کہ آج تو پریشانی میں آپ نے کہہ دیا ہم سے پیسے لے لینا، تو کل کو ان کو پیسے دے گا کون؟ جب سیلاب ختم ہو جائے گا، لوگ اپنے اپنے جگہ چلے جائیں گے، انہوں نے پیسے کتنے دینے نے؟
उलझाना है। और वो भी किसी ने जिसने भी पैसे देने उन्हें भी कहना है भाई साड़ी कमीशन दे ताकि फिर असी तेनू भी पैसे देइए। नाज़रीन, आखिर में चलते चलते ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि सियासी पार्टियों को अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। और हर सियासी पार्टी में जब वो कहते हैं ना इलेक्शन कराएं, तो इलेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि वही बंदा जिसने ये पार्टी बनाई थी वही इसका चेयरमैन रहेगा और उसी के फैसले होंगे। इलेक्शंस का मतलब ये होगा कि नई क़यादत सामने आए, नए लोग आए, नई बातें आए, नए जहन आए, नई सोचें आए, और ताकि वो अपने पार्टी को बेहतर तरीके से चला सके। अगर आज सियासी पार्टियों ने ये तनकीद करना ना छोड़ी, यानी अपने मुफाद के लिए खामोश रहो, अगर अपना मुफाद नहीं तो दौरों पर तनकीद करो, ये मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूं कि सियासी पार्टियां अक्ल के नाखून लेंगी। नाज़रीन, चलते चलते और जाते जाते ये मेरी फिर वही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।